السلام علیکم۔ वालेकुम अस्सलाम जनाब। ये सब साथियों की तरफ से आपको खुश आमदीद जावेद साहब। ये सेशन अल्लाह का नाम लेके हम शुरू करते हैं। तो जैसे हमने आपसे दरख्वास्त की थी कि अगर आप पसंद फरमाएं और कोई बात इरशाद फरमाना चाहें तो ये फोरम हाजिर है, अगर किसी बात की तरफ आप तवज्जो दिलाना चाहें तो, वरना जैसे आप कहेंगे। कि पिछली नशिस्त में जुमे के बारे में एक सवाल किया गया था। मैंने अगरचे उसका जवाब दे दिया था, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसकी कुछ तौज़ीह मज़ीद होनी चाहिए। मैं उस मामले में चंद मारूज़ात पेश करना चाहता हूँ। हमारे दीन में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की गई हैं। ये नमाज़ें हम मुसलमानों को माबद में जाकर पढ़नी चाहिए। उसको लाजिम इसलिए नहीं किया गया कि लोगों के हालात मुख्तलिफ होते हैं, और ज़रूरी नहीं कि कोई मस्जिद उनके घर से या उनके काम करने की जगह से इतनी करीब हो कि वो वहाँ गैर मोहताज मशक्क़त के बगैर पहुँच सकें। चुनाचे इजाज़त दे दी गई है कि इस तरह की सूरत हाल में वो नमाज अपने तौर पर पढ़ सकते हैं। इन 5 नमाज़ों में से एक नमाज जुमे की नमाज है। वो ज़ोहर की जगह आती है तो गोया 5 नमाजों ही का हिस्सा रहती है। अगर किसी जगह जुमा पढ़ना मुमकिन नहीं है तो ज़ोहरी की नमाज पढ़ी जाती है या पढ़ी जानी चाहिए। जुमे की नमाज को मुआशरे से मुतल्लिक किया गया है, यानी मुसलमानों का मुआशरा उसका एहतमाम करेगा। उसका इनेकाद मेरे या आपके घर में नहीं हो सकता। 2-4 लोग मिलकर नमाज नहीं पढ़ सकते, बल्कि ये बताया गया है कि मुसलमानों का नज़्म जिस सतह पर भी होगा, वो बाकायदा नज़्म की हैसियत से ये नमाज अदा करेंगे। चुनाचे उनके नज़्म इज्तिमाई के ज़िम्मेदार इस नमाज में आकर खुतबा देंगे, और उन्हीं के लिए बेहतर है कि वो इसकी इमामत करें। उनको कोई माजूरी लायक हो या कोई मुश्किल हो तो वो अपना कोई नुमाइंदा मुकर्रर करेंगे। चुनाचे जुमे की नमाज ईदैन की नमाज की हमारे दीन या हमारे मज़हब में यही हैसियत है। ये नमाज जब इस तरह मुनक्किद होती है, यानी मुसलमानों का नज़्म इज्तिमाई उसका इनेकाद करता है, मुसलमानों के हुक्मरान या मुसलमानों के ज़िम्मेदार लोग वो उसकी इमामत करते हैं या उनका कोई नुमाइंदा आकर उसकी इमामत करता है, तो उसके अहकाम बड़े सख्त हैं। उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि अगर कोई शख्स 3 जुमे तक मुसलसल गैर हाजिर रहता है तो वो अपने ईमान की खैर मनाए। कुरान मजीद ने ख़ास तौर पर उसको मौजू बनाया और उसमें ये हिदायत फरमाई है कि यहाँ तुम अपनी सवाबदीद पर कोई नमाज का इनेकाद नहीं कर सकते। जब जुमे के दिन नमाज के लिए बुलाया जाता है, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, तो सबके लिए लाजिम है कि वो अपनी तमाम मसरूफियात छोड़कर अल्लाह की उस याद दहानी को सुनने के लिए आ जाएं जो मुसलमानों के नज़्म इज्तिमाई की तरफ से की जाएगी। उसको इस तरह बयान किया कि फसौ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह की याद दहानी की जाएगी आज, और मुसलमानों का नज़्म इज्तिमाई ये याद दहानी करेगा, इसकी तरफ आ जाओ। और उसमें बड़ी सख्त तंबीह आगे की गई है कि ये लोग दीन की हकीकत से नावाकिफ थे कि खुदा का पैगंबर इस मनसब पर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा था, और ये बै और शरा की तरफ और कुछ तफरीहात की तरफ मतवज्जे हो गए। ज़ाहिर है इंसान को जो चीज़ें आम तौर पर गाफिल करती हैं, उनमें माशी मसरूफियात हैं, बै और शरा है, ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं, उनमें इन्हमाक है। और या फिर वो चीज़ें हैं जो वो अपनी दिल लगी के लिए, अपनी तफरी के लिए इख्तियार कर लेता है। तो दोनों ही का जिक्र करके बड़ी सख्त तंबीह फरमाई है, और ये कहा है कि उसको छोड़कर तुम्हें फौरन आ जाना चाहिए था।
جمعے کی نماز جب ان شرائط و حدود کے ساتھ منعقد ہوتی ہے تو اس کے احکام یہ ہے۔ اس کے بعد بعض وہ صورتیں پیدا ہوتی ہیں جن میں جمعہ اس طرح منعقد نہیں ہوتا۔ ہم مسلمان ایک بڑا عرصہ گزار چکے ہیں، ہمارا نظم اجتماعی اس صورت میں نہیں ہے۔ یہ صدیوں تک جس طریقے سے رہا وہ چیز بھی اب ہمارے ہاتھوں سے جاتی رہی ہے۔ جب استعمار نے ہمیں آزادی دی، یہ آزادی کچھ نیم آزادی قسم کی آزادی ہے، اور اس میں جو مملکتیں وجود میں آئی ہیں ان کے بہت سے مسائل ہیں۔ وہ لوگ جو ان کی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں ان کا رشتہ اپنی تہذیب سے منقطع ہو چکا ہے۔ وہ علم کی اس روایت میں کھڑے نہیں رہے جو پہلے سے قائم تھی۔ سوسائٹی جس طریقے سے تہذیبی رجحانات رکھتی تھی ان کا بھی کم و بیش خاتمہ ہو گیا ہے، اور بعض دوسری تہذیبوں کے زیر اثر ہماری سیاست اور معیشت ایک نظام میں تبدیل ہوتی ہے۔ اس میں یہ چیزیں لوگوں کے لیے اجنبی ہو گئی، تاہم جہاں مداخلت غیر معمولی طور پر نہیں ہوئی وہاں اب بھی یہ روایت اسی طرح سے قائم ہے۔ تو جہاں جہاں اسی اہتمام کے ساتھ جمعہ پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے وہاں تو کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن جہاں ایسا نہیں وہاں ظاہر ہے کہ ایک دوسری صورت پیدا ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ شرائط پوری نہیں ہو رہی یا ان کے حکمران اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے ہیں، تو کیا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم ظہر ہی پڑھیں گے۔ اگر مسلمان یہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو یہ بھی مسلمانوں کا ایک فیصلہ ہوتا، اس سے اتفاق بھی کیا جا سکتا تھا، اختلاف بھی، لیکن وہ فیصلہ نافذ ہو جاتا۔ مسلمانوں نے اس کے بالکل برخلاف یہ فیصلہ کیا کہ جہاں جہاں یہ صورت میسر نہیں ہے ہم اس نماز کی روایت کو معاشرے کی سطح پر جاری رکھیں گے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حکمران تو اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے، لیکن معاشرے کی سطح پر مسلمانوں نے اس کا اہتمام کر رکھا ہے۔ اس اہتمام میں ان کے ذمہ دار لوگوں نے بھی کردار ادا کیا ہے، جو نیچے کی سطح پر قیادت پیدا ہو جاتی ہے اس نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے، اور علماء نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے۔ چنانچہ دو طرح کی صورتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایک وہ مسلمان ممالک ہیں جہاں اسی روایت کے تحت جمعہ ریاست کے کنٹرول میں ہوتا ہے، یعنی اس میں وہ چیز تو نہیں ہے کہ ہم جب جمعے کے لیے جائیں تو معلوم ہو کہ ہمارا حکمران ہم سے مخاطب ہے یا اس کا نمائندہ ہم سے مخاطب ہے۔ کم و بیش وہی صورتحال ہے کہ بعض علماء کو مقرر کر دیا گیا ہے، لیکن وہ چونکہ مقرر کردہ ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ ریاست کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ دوسری وہ جگہ ہے جہاں پر یہ اہتمام بھی نہیں ہو سکا یا نہیں رہا، وہاں میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ مسلمانوں نے اپنے معاشرے کی سطح پر اس روایت کو قائم رکھا ہے۔ میں نے اپنی یہ رائے بیان کی تھی کہ جب کسی چیز کے اس طرح شرائط و حدود پورے نہیں ہو رہے اور مسلمانوں کا معاشرہ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتا ہے، فیصلے میں نے عرض کیا دونوں ہو سکتے تھے، یعنی اس کو معطل کر دیا جائے اور لوگوں سے کہا جائے کہ وہ ظہر کی نماز پڑھ لیں اس لیے کہ اس کے شرائط پورے نہیں ہو رہے۔ جب دوسرا فیصلہ کیا گیا تو میرا رجحان اس میں یہ ہے، اور میں نے دین ہی کے نظائر و شواہد سے اس کو سمجھا ہے، کہ اگر کسی چیز کو اس کی اصل صورت میں ادا کرنا ممکن نہ ہو تو دین چاہتا ہے کہ اس کی شبھی صورت برقرار رہے۔ اس لیے میں مسلمانوں کے اس اجتہاد کو صحیح سمجھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پورے شعور کے ساتھ یہ معاملہ نہ بھی کیا ہو تو اس صورت میں ان کے اجتماعی فیصلوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ چنانچہ میں ہمیشہ بہت اہتمام کے ساتھ جمعے کی نماز کے لیے ہر اس جگہ جاتا ہوں جہاں کسی بھی درجے میں خواہ معاشرے نے اہتمام کیا ہے، علماء نے کر دیا ہے، یا اگر حکومت نے کیا ہے تو کیا ہی کہنے ہیں، وہ اپنی مثالی صورت میں نہ بھی ہو تو اس میں شرکت ہی کو اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ تاہم اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی رخصت ہے۔ ایک یہ کہ اگر آپ سفر میں ہیں تو پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جمعے کے لیے جائیں، پھر آپ ظہر کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کے بعض اور آزار بھی پیش آ سکتے ہیں جن میں لوگ جمعے میں شریک نہ ہوں۔ تاہم
اگر جمعہ اس صورت میں ہو رہا ہے جس کی میں نے ابھی ایک تصویر آپ کے سامنے رکھی ہے کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی ہے، اس کے ذمہ دار ہیں، وہ یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، تو پھر معاملے کی نوعیت اضطرار تک پہنچ جاتی ہے۔ یعنی آپ پھر مستری ہیں تو آپ حاضری سے گریز کر سکتے ہیں، ورنہ ہر حال میں حاضر ہونا چاہیے۔ میں شاید اس دن کچھ میری طبیعت ناساز تھی تو پوری طرح بات کی وضاحت نہ کر سکا ہوں، تو میں نے چاہا کہ میں اپنا پورا موقف سامنے رکھ دوں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ غانی صاحب، یہ ایک بچے کا تولد اگر ایک ایسے رشتے سے ہونا جو اس میں شادی میں وہ بندھے نہیں ہیں دو لوگ، تو اس کے بعض احکام ہماری فقہ میں بتائے گئے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے اس کو اسے اس کے والد کا نام نہیں دیا جائے گا، وراثت سے بھی محروم رہے گا، اور والدہ کا نام دیا جائے گا۔ تو اگر اس کے کیا احکام ہیں، مطلب ہم اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ آم، اور پھر یہ کہ اگر ماں بھی اس کو لینے کے لیے تیار نہ ہو کسی وجہ سے، تو کیا کیا جائے گا ایسے بچے کا؟ وہ ایڈاپشن کے لیے دیا جائے بلا لحاظ مذہب، یا مذہب کے بارے میں بھی دیکھا جائے گا کہ نہیں مسلمانوں کے پاس ہی رہے؟ اور تو آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ اس طرح کے جتنے مسائل ہیں ان میں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے اس معاملے میں کوئی تفصیلی ہدایات دے دی ہیں، وہ ہدایات متعین ہیں، ان کے بارے میں ہمیں پابند کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر، جیسے اگر ہم کسی بچے کو گود لیتے ہیں، اڈاپٹ کرتے ہیں، تو قرآن مجید نے اس میں بعض ہدایات دے دی ہیں، وہ متعین ہیں، ان کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ پہلا سوال یہی ہے کہ کیا اس معاملے میں بھی کوئی ہدایات دی گئی ہیں؟ میرے علم کی حد تک ایسی کوئی چیز نہیں ہے، صرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ ہے، اس جملے سے کچھ احکام اخذ کیے گئے ہیں۔ وہ جملہ یہ ہے کہ الولد للفراش وللآہر الحجر، بچہ اسی کا ہے جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا، زانی کے لیے اینٹ پتھر ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک موقع کی بات ہے، وہ موقع بھی روایتوں سے واضح ہو جاتا ہے اور اس کو سمجھا بھی جا سکتا ہے۔ وہ موقع یہ ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور ان لوگوں کے ہاں پیدا ہوا ہے جو شادی شدہ ہے، یعنی ایک میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور بچہ پیدا ہوا ہے۔ باہر سے کوئی شخص کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ یہ بچہ میرا ہے اور اس عورت نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے یا میرا اس سے تعلق تھا، اس سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ قبائلی معاشروں میں بعض اوقات اس طرح کے دعوی سامنے آ جاتے تھے۔ اس طرح کا دعویٰ اگر سامنے آ جائے تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بچہ جس کے بستر پر پیدا ہوا ہے، یعنی میاں بیوی کے تعلق سے جو بستر وجود میں آیا ہے، یہ تعبیر ہے، ظاہر ہے بڑی خوبصورت کنایا ہے، بچہ اسی کا سمجھا جائے گا، یعنی جن کے ہاں پیدا ہوا ہے، جن میاں بیوی کے ہاں اس کی ولادت ہوئی ہے، اس کی نفی ہم نہیں کریں گے۔ یہ شخص چونکہ کھڑا ہو کے اپنے جرم کا اعتراف کر رہا ہے تو اس کے اعتراف پر اس کو سزا دے دیں گے، لیکن بچے کے نسب کے معاملے میں یا تعلق کے بارے میں اس طرح کے دعووں کو قبول نہیں کریں گے، یہ اس کا محل ہے۔ اس سے ہمارے ہاں فقہ میں وہ سب نتائج نکال لیے گئے ہیں جو آپ نے بیان فرمائے ہیں۔ میرے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے، بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، اگر کوئی قصور کیا ہے تو ماں باپ نے کیا ہے یا ایک مرد اور ایک عورت نے کیا ہے، اس کی سزا بچے کو نہیں دی جا سکتی۔ بچے کو پورا حق ہے کہ وہ اپنے اس نسب کو بھی بیان کرے، اور ظاہر ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے تو یہ واقعہ بھی اس کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان رشتوں کو اس طرح تسلیم کر لیں گے تو یہ گویا تائید کے مترادف ہے۔ درا حال ہے کہ جب آپ بچے کے یہ حقوق مان کر بھی اس روایت کو آگے کرتے ہیں تو یہ ساری بات ایسے ہی سوسائٹی کو منتقل ہوتی ہے، اور اگر کوئی سوسائٹی یا معاشرہ اس معاملے میں حساس ہے تو اس میں یہ رکاوٹ پیدا کرتی ہے، یعنی اب یہ شہرت کے ساتھ زندگی بسر کرے گا کہ یہ جائز تعلق سے پیدا نہیں ہوا،
تو یہ تو اس کے مقدر میں لکھا گیا، ایک واقعہ ہو گیا، لیکن یہ کہ باقی چیزوں سے محروم کرنے کے لیے جو دلیل دی گئی ہے وہ میری سمجھ میں نہیں کبھی آ سکی۔ نہ اس جملے سے ہی بات نکلتی ہے، وہ ایک خاص محل کی بات ہے، اور نہ عقل کہتی ہے کہ یہ بات تسلیم کی جائے، اور نہ یہ بات لازم کرتی ہے کہ ان لوگوں کو حوصلہ شکنی کے لیے اس سے محروم کر دیا جائے۔ حوصلہ شکنی تو ان کی ہونی چاہیے جنہوں نے یہ سب کیا، بچے کی ذمہ داری ان پر ڈالنی چاہیے، بچے کی کفالت کا ان کو پابند کرنا چاہیے، بچے کے اخراجات پورے کرنے اور جو کچھ بھی ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں وہ سب اس کے لیے جواب دہ ہیں۔ ہاں البتہ کسی جگہ کچھ لوگ یہ ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں یا کسی طریقے سے انہیں پابند نہیں کیا جا سکتا، تو وہاں پھر معاشرے کو آگے بڑھ کے یہ ذمہ داری اٹھا لینی چاہیے۔ میرا نقطہ نظر اس معاملے میں یہ ہے، میں فقہا کے اس استدلال میں بڑی کمزوری محسوس کرتا ہوں۔ جی استاذ، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ گزشتہ چند نشستوں میں قانون سے متعلق کچھ سوالات استاد سے کر رہا تھا۔ مجھے یہ بات پوچھنی ہے کہ آپ کے نزدیک اسلامی قوانین کے جو ماخذ ہیں وہ کیا ہیں، کیونکہ جو بھی کتاب میری نظر سے گزر رہی ہے اس میں وہ ماخذ ہی شروع میں ڈسکس ہوتے ہیں جب بھی کتاب سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو آپ کے نزدیک وہ کون کون سے ماخذ ہیں؟ اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو قرآن پہ اگر آپ جو پہلا ماخذ ہے اس پہ روشنی ڈال دیں، ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ جو اصول آپ نے وضع کیے ہیں قرآن سمجھنے کے لیے، کیا قانونی چیزیں بھی وہاں سے اخذ کرنے کے لیے وہی اصول ہوں گے، یا ان سے ان کے علاوہ بھی کچھ سوالات یا اصول اس میں ایڈ کیے جا سکتے ہیں؟ اس میں بہت سی چیزیں وضاحت طلب ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسلامی قانون کی یہ اصطلاح جس معنی میں بولی جاتی ہے میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا۔ میرے نزدیک ہمارے قانون کے دو حصے ہیں، ایک وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا نام دیا ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا قانون ہے، اس کو آپ مذہبی قانون کہیے، اس کو آپ اللہ کے دین کے جزو کی حیثیت سے پیش کیجئے، وہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، سنت میں بیان ہوا ہے، اس کے ماخذ اصلاً یہ دو ہی ہیں، ان کے علاوہ کوئی چیز اس کا ماخذ نہیں ہو سکتی۔ اس میں سے 90-95% چیزوں کا تعلق ریاست سے، معاشرے سے نہیں ہے، وہ فرد سے متعلق ہے، اس لیے ان کی وہ نوعیت نہیں ہے کہ انہیں دنیوی قانون کے لحاظ سے یا ریاستی قانون کے لحاظ سے دیکھا جائے، ان کو دیکھنے کا زاویہ ہی بالکل مختلف ہونا چاہیے۔ ان کا مقصد بھی وہ نہیں ہے جو ریاست میں قانون کا مقصد ہوتا ہے۔ ریاست کا قانون تزکیے کے لیے نہیں بنایا جاتا، جبکہ اللہ کی شریعت کا مقصود ہر جگہ تزکیہ ہے، ہمارے باطن اور ظاہر میں پاکیزگی پیدا کرنا، ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کو پاکیزہ بنانا۔ اس پاکیزگی کا ہدف بھی طے کر دیا گیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں پاکیزہ ہو کر اٹھنا ہے، اور یہ پاکیزگی ہمارے لیے اس کے فردوس میں داخلے کا ذریعہ بنے گی۔ اس میں جو حصہ ریاست سے متعلق ہے یا معاشرے سے متعلق ہے، زیادہ سے زیادہ وہی حصہ ہے جس کو ہم عام قانون کے طریقے پہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس حصے میں بھی جو مقصد طے کیا گیا ہے وہ عام قانون کا مقصد نہیں ہے۔ چنانچہ میں اس سارے قانون کو یعنی شریعت کو بالکل الگ رکھتا ہوں۔ اس کے ماخذ کے لیے آپ قرآن کی طرف رجوع کریں گے، سنت کی طرف رجوع کریں گے، اس کا عملی حصہ 90-95% سنت کے ذریعے سے منتقل ہوا ہے۔ میں نے اس کی فہرست بنا دی ہے، وہ میری کتاب میزان میں آپ بالکل ابتدا میں دیکھ سکتے ہیں، وہ عنوانات ہیں۔ بعض لوگ اس کو غلط تعبیر کر لیتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں ایک عنوان بیان کر دیا گیا ہے، جیسے نماز ہے۔ اب نماز کے تحت جو چیزیں سنت کے طور پر جاری کی گئی ہیں وہ 10 ہو سکتی ہیں، لیکن میں نے وہاں عنوانات قائم کر دیے ہیں تاکہ ایک تصویر سامنے آ سکے۔ قرآن مجید نے بھی شریعت سے متعلق بعض ہدایات دی ہیں، وہ ہدایات ایسی بھی ہیں جن کی ابتدا قرآن سے ہوئی ہے، اور ایسی بھی ہیں جن کی ابتدا سنت سے ہوئی ہے، لیکن قرآن بعض موقعوں پر تاکید کے لیے، بعض موقعوں پر تنبیہ کے لیے،
بعض موقعوں پر کسی وضاحت کے لیے، بعض موقعوں پر کسی رخصت کے بیان کے لیے، بعض موقعوں پر کسی بدعت کی اصلاح کے لیے ان کو زیر بحث لے آتا ہے۔ میں نے اپنے ڈسکورس میں یہ بعض موقعوں کی ہر صورت کو متعین کیا ہے کہ کہاں قرآن مجید یہ کام کس طرح کر رہا ہے۔ چنانچہ اس میں عملاً تقدیم تاخیر ہوتی رہتی ہے، یعنی وہ چیزیں جو قرآن سے شروع ہوئی ہیں ان میں قرآن سب سے پہلے زیر بحث آتا ہے، وہ چیزیں جو سنت سے شروع ہوئی ہیں اس میں سنت سب سے پہلے زیر بحث آتی ہے۔ تو اس طرح یہ بات بھی شریعت کے بارے میں علی الاطلاق نہیں کہی جا سکتی کہ اس میں سب سے پہلے قرآن کو دیکھیں گے، یعنی سب سے پہلے قرآن کو دیکھیں گے جب حکم قرآن سے شروع ہوا ہے، سب سے پہلے سنت کو دیکھیں گے جب حکم سنت سے شروع ہوا ہے، پھر دونوں کو دیکھیں گے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں۔ یعنی سنت سے شروع ہوا ہے تو قرآن اس پر کوئی تبصرہ کر رہا ہے، اس کی اہمیت واضح کر رہا ہے، اس کی تاکید کر رہا ہے، اس میں کوئی رخصت بیان کر رہا ہے، کسی بدعت کی اصلاح کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ ملا کے اس کو سمجھا جائے گا۔ اور اگر یہی معاملہ سنت میں ہو رہا ہے تو اس طریقے سے اس کو سمجھا جائے گا۔ تو اس میں تقدیم تاخیر بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ یہ تو اس حصے سے تعلق ہے جس کو بجا طور پر اگر آپ شریعت کہنا چاہیں شریعت کہیں، اور اگر اسلامی قانون کہنا چاہیں تو کہیں۔ اس کے بعد وہ قانون ہے جو مسلمانوں نے اپنے معاشرے کے لیے بنانا شروع کیا، اس کو میں مسلم لاء کہتا ہوں۔ یعنی ظاہر ہے کہ مسلمان ایک جماعت یا ایک قوم کی حیثیت سے کم و بیش 1200 سال تک اپنی حکومتوں کا نظم چلاتے رہے ہیں۔ وہی قانون ہے جس کو فقہ کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک حصے کے طور پر شریعت بھی زیر بحث آتی ہے، لیکن اس کا بہت بڑا حصہ وہ ہے جس کا تعلق ریاستی قانون سے ہے، یعنی معاشرے میں جو قوانین بنائے جاتے ہیں۔ اس طرح کے قوانین بالکل مختلف طریقے سے وجود پذیر ہوتے ہیں۔ میرے نزدیک ان کی بنیادوں میں سب سے پہلی چیز ان کے مقاصد ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر اصول فقہ میں ان کے جو مقاصد بتائے جاتے ہیں وہ 5 مقاصد ہیں، اور ان کو وہ گن کے بتا دیتے ہیں، جیسے کہ جان کی حفاظت ہے، مال کی حفاظت ہے، نسل کی حفاظت ہے، عقل کی حفاظت ہے، دین کی حفاظت ہے۔ میں اس کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھتا ہوں۔ میرے نزدیک یہ 2 چیزوں کو پیش نظر رکھ کے بنائے جاتے ہیں، ایک یہ کہ لوگوں کی حق تلفی کو روکا جائے، اور دوسرے یہ کہ جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکا جائے۔ یہ بات کو بیان کرنے کا بڑا بنیادی فرق ہے، تو میں مقصد کو اس طرح متعین کرتا ہوں۔ اس کے بعد اب آگے قانون بنایا جانا ہے، اس کے ضوابط طے ہونے، اس میں ماخذ کی بحث ہوتی ہے۔ تو یہاں یعنی جب ہم یہاں پہنچ جاتے ہیں تو یہاں میرے نزدیک 2 ہی چیزیں اس کا ماخذ بنتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ کیا اللہ نے یا اللہ کے پیغمبر نے اس معاملے میں کوئی قاعدہ کوئی اصول دے دیا ہے کہ ہم دنیا میں بھی اس کے پابند ہیں؟ ظاہر ہے کہ دیا گیا ہے، اور اس طرح کی باتیں بعض چیزوں کے بارے میں کہی گئی ہیں، جیسے ٹیکس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی تعین کر دی ہے۔ اب ریاست کو اس میں قانون سازی کرنی ہے، معاشرے کو قانون سازی کرنی ہے۔ بعض سزائیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے حوالے کر دی ہیں کہ وہ اگرچہ اس کا عقاب ہے لیکن وہ نافذ سوسائٹی کو کرنی ہے، وہاں بھی یہی صورت پیش آئے گی۔ اسی طرح سے ظلم و عدوان کے خلاف جنگ کے بارے میں ہدایات معاشرے کو دے دی ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں بھی آگے قانون سازی ہم لوگوں کو ہی کرنی ہوگی۔ امرہم شورا بینہم کا اصول قائم کر دیا ہے، اس کی بنیاد پر کوئی سیاسی نظام بنے گا، اس میں بھی یہی ہوگا۔ تو اصول کی بعض چیزیں یا بعض متعین احکام وہ اگر اللہ کے دین میں بیان ہو گئے ہیں تو وہ لیے جائیں گے، اور ان کے لیے مراجعت کرنی ہوگی تو وہیں کرنی ہوگی، یعنی یا قرآن کی طرف یا سنت کی طرف۔ جو باقی چیزیں ہیں ان میں انسانی عقل جس طریقے سے چیزوں کو اخذ کرتی ہے بالکل وہی طریقہ ہوگا، یعنی انسانی عقل اخلاقی اقدار کی بنیاد پر بعض چیزوں کے بارے میں کرنے بعض کے بارے میں نہ کرنے کا حکم لگاتی ہے، یا ان کو سد ذریعہ کے اصول پر کسی جگہ متعین کرنا چاہتی ہے۔ اس سے سوسائٹی کے عرف پیدا ہوتے ہیں، وہ عرف آہستہ آہستہ رسم اور رواج میں بدل جاتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں ریاستیں اس کو باقاعدہ قانون کی صورت دے دیتی ہیں۔
تو اس طرح کے معاملات میں تو سوسائٹی کہاں کھڑی ہے، معاشرہ کیا ہے، عرف کیا ہے، ہم جن حالات میں ہیں ان میں کیا عوامل پیدا ہو گئے ہیں، وہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اور دنیا میں مختلف تہذیبوں میں قانون سازی ہوئی ہے، جیسے کہ سول لا کی یا کامن لا کی روایت ہے، اس کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے، اس سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ یہ عملاً ایک دنیوی عمل ہے، اور جب یہ ایک دنیوی عمل ہے تو اس میں وہ ساری چیزیں زیر بحث آئیں گی جو دنیوی قانون میں کہیں بھی زیر بحث آ جاتی ہیں۔ ہاں البتہ جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی بات کہہ دی ہے، وہاں ظاہر ہے کہ اس کو عکس کرنے کا طریقہ بھی مختلف ہوگا، اس کے ماخذ بھی متعین ہے، اور وہاں طریقہ کار میں بہت سے اصول ہیں جن کی پیروی بھی کی جائے گی۔ وہ اصول ہیں جن کو میں نے اپنی کتاب میزان کے مقدمے میں بیان کیا، اصول و مبادی کے زیر عنوان، کہ قرآن سے چیزیں اخذ کرنے کا کیا طریقہ ہے، پھر بتایا کہ سنت کو متعین کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ اس میں پھر ایک بڑا ماخذ علم کا ماخذ، یعنی وہ نہ تو اس قانون کا ماخذ ہے نہ دین کا، علم کا ماخذ ہمارے یہاں حدیث بھی ہے، وہ رسول اللہ کے علم کا ماخذ ہے۔ یعنی اللہ کے پیغمبر نے جو دین قرآن و سنت کی صورت میں دیا، ایک عالم کی حیثیت سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم پا کر ایک عالم کی حیثیت سے اس کی کوئی تفہیم و تبیین کی ہے، یا اس کا کوئی نمونہ ہمارے سامنے رکھا ہے جس کو میں اسوہ حسنہ سے تعبیر کرتا ہوں، تو سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر باقی اہل علم نے جو کچھ کیا یا کہا ہے، خواہ وہ صحابہ کے اہل علم ہوں، تابعین کے ہوں، تبا تابعین کو، یا ہمارے عہد کے ہوں، ان سب کو دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ مختصر بیان ہے اس معاملے میں۔ میرے نزدیک کچھ تنقید ہونی چاہیے، اس میں اسلامی قانون اور مسلم لا کو ملا دیا گیا ہے، ان کو الگ الگ کر کے دیکھنا چاہیے، اور دونوں میں اپروچ بالکل الگ الگ ہے۔ غامدی صاحب، آپ فرماتے ہیں کہ آنے والے ادوار میں شریعت کا تعلق اشتراک کے علت کی بنیاد پر ہوگا۔ اسی طرح ایک اور نقطہ نظر سننے میں آتا ہے کہ شریعت کے کچھ مقاصد ہیں، اور ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے شریعت کا حکم آنے والے ادوار میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بظاہر دونوں نقطہ نظر بڑے ملتے جلتے نظر آتے ہیں، کہ اشتراک یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ صورتحال ایسی ہو سکتی ہے جس میں شریعت کا حکم تبدیل ہو سکتا ہے یا ارریلیونٹ ہو سکتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک تو یہ سمجھا دیں کہ کیا یہ دونوں نقطہ نظر ان میں کوئی جوہری فرق ہے یا یہ ایک ہی بات ہے؟ جوہری فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مقاصد کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لوگوں کی جان کی حفاظت کرنی ہے، وہاں پورے دین کو دنیا کے حوالے سے دیکھا جا رہا ہے۔ یہ ابھی میں نے اس کے مقاصد بیان کیے ہیں۔ جان کی حفاظت کرنی ہے، وہ اگر اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ قانون قصاص سے ہوتی ہے تو ہو جائے گی، نہیں ہوتی تو کسی اور طریقے سے کر لیں۔ یعنی وہاں اصل میں شریعت بے معنی ہے، چند چیزوں کو چھوڑ کر، یعنی جن کو آپ زیادہ سے زیادہ بعض عبادات تک محدود کر سکتے ہیں، یا کچھ بنیادی حرمتوں تک انسان اپنے طریقے پر جو جی چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہی نقطہ نظر ہے، اگر میں خلاصے کے طور پر میں عرض کروں، جو ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب نے پیش فرمایا ہے۔ اور بھی بعض لوگ ہیں جو اس کو اسی طریقے سے بیان کرتے ہیں، یہ میں بالکل غلط سمجھتا ہوں، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ شریعت اصل میں اپنی ذات میں ایک پیمانی چیز ہے، اور وہ اصل میں کوئی چیز تھی بھی تو اسی دنیوی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب اس کا پیغمبر موجود تھا تو دے دی تھی۔ میں جو بات کہتا ہوں، یہ جو ہمارا علم بات کہتا ہے، جو بات میں نے کہی ہے اس میں میں متفرد نہیں ہوں، وہ مسلمانوں کے پورے علم کا بیان ہے۔ مسلمانوں نے اپنی تاریخ کے ہر دور میں یہ بات پوری وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے۔ آپ اصول کی کوئی اچھی کتاب اٹھائیں گے تو آپ کو یہ بحث ملے گی۔ وہ یہ بیان کرتے ہیں اس کو اس طرح سے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی بات کرتے ہیں تو ہر آیت کسی معنی پر مبنی ہوتی ہے، یعنی لفظ جو تصویر بیان کرتے ہیں اس کے نیچے ایک معنی اور ایک حقیقت ہوتی ہے، وہ حقیقت مطلوب ہے۔ یعنی دیکھیے دونوں میں زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا۔ مقصد مطلوب ہے، مقصد میں اگر تزکیہ بھی مطلب رکھ لیا جائے
تو آپ چاہیں تو اللہ تعالیٰ کے طریقے پہ تزکیہ کر لیں اور چاہیں تو صوفیوں کے طریقے پہ کر لیں، لیکن یہاں مقصد کا لفظ ہی استعمال کیا گیا، حقیقت مطلوب ہے، یعنی وہ ریشنل ہے جو وہاں موجود ہے، اس کو آپ متعین کرتے ہیں کہ وہ ریشنل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں حکم اس پر مبنی ہے۔ اب حکم اس پر مبنی ہے تو جب تک ریشنل موجود ہے یا وہ علت موجود ہے، حکم کو آپ ہلا نہیں سکتے، اس کے حرف حرف کی پابندی ہوگی۔ جب ریشنل تبدیل ہوا ہے تو اب آپ کو بتانا پڑے گا کہ وہ تبدیل ہو گیا ہے۔ جب تبدیل ہو گیا ہے تو اس ریشنل کو سامنے رکھ کے جس طرح سے اللہ نے قانون سازی کی تھی، اسی قانون سازی کو سامنے رکھتے ہوئے اب نئے ریشنل سے اس کو متعلق کیا جائے گا۔ تو یہاں دیکھیے ایک ایک چیز بندھی ہوئی ہے، یعنی اگر آپ نے اس کی بنیاد کو تبدیل ہوتے دیکھ لیا ہے تو اب بھی قانون تبدیل نہیں ہوا، بلکہ قانون کو اس کے ریشنل کے لحاظ سے ایڈجسٹ کر دیا جائے گا۔ اس کو آپ عملی مثالوں میں دیکھیں گے تو بہت فرق واقع ہو جائے گا۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں لوگوں کو یہ کہا کہ اچھا، تم لوگوں کے ہاں ایک عرف چلا آ رہا تھا میراث کی تقسیم کا، اب اس طرح میراث تقسیم کرو۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد وہ اپنے طور پر متعین کر لیں گے، چلیے مال کی حفاظت کہہ لیں یا مال کی منصفانہ تقسیم کہہ لیں، کوئی مقصد جو دنیا میں ہوتے ہیں عام طور پر، اس کو سامنے رکھ کے آج کی حکومتیں کوئی قانون بنا دیں گی۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہمارا علم جب علت کی بات کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ان الحکم یدور مع اللہ، تو آپ سے کہے گا کہ آپ سب سے پہلے قرآن مجید سے متعین کر کے بتائیے کہ وہاں اس حکم کی حقیقت، اس کا ریشنل، اس کی علت کیا ہے۔ وہ متعین کر کے وہ سب سے پہلے آپ کو سمجھائے گا کہ اس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ عادلانہ تقسیم کی ہے، یہ عادلانہ تقسیم ہو گئی۔ اب ریشنل کو آپ تبدیل کریں گے تو وہ ریشنل جس جگہ سے متعلق ہو رہا ہے اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہی کی تقسیم اوپر اور نیچے ہو جائے گی۔ یعنی تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس ریشنل پر عورتوں کا حصہ متعین کیا ہے یا مردوں کا حصہ متعین کیا ہے، تو فرق کی بنیاد بھی اسی معنی سے طے ہوگی اور پھر اس کے لحاظ سے آپ ترتیب الٹ دیں گے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم ہی کو سامنے رکھ کر ہر بات کہی جا رہی ہے اور کی جا رہی ہے، اور لفظ کی پیروی کی جا رہی ہے پوری طرح۔ تو دونوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور میں پھر عرض کر دوں کہ یہ جو میری بات ہے وہ اگرچہ میں تفصیل سے کہہ رہا ہوں، بتا رہا ہوں، سوالوں کے جواب میں واضح کر رہا ہوں، اس پر میں نے اب ایک مضمون بھی لکھ دیا ہے، میری کتاب مقامات میں آ جائے گا، شریعت میں تبدیلی کے عنوان سے۔ لیکن یہ کوئی متفرد بات نہیں ہے، ہمارا پورا مسلمانوں کا علم آپ تیسری چوتھی پہلی صدی میں بھی چلے جائیں گے بالکل ایسے ہی اس بات کو بیان کرتا ہے۔ سب سے پہلے امام شافعی نے اس کی حقیقت واضح کی اور معنی کا لفظ استعمال کیا۔ بعد کے بہت سے اصولین بھی اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ تضمنت الآیا بمان مختلفہ، تو یا بمان متعددہ، تو وہ اس کو بیان کریں گے اسی طریقے سے اور پھر اس کا ریشنل متعین کرتے چلے جائیں گے۔ تو اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ ہمارے پورے علم میں ہوتا ہے۔ رامدی صاحب، اگر یہ کہا جائے کہ آپ ہر حکم کا مقصد الگ سے متعین کرتے ہیں جس کو آپ علت کہہ رہے ہیں، تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا؟ نہیں، مقصد اور چیز ہوتی ہے، علت اور چیز ہوتی ہے۔ علت اس کی حقیقت ہے، یعنی وہ کیا چیز ہے جو بنیاد بنی ہے حکم دینے کا۔ مقصد وہ چیز ہوتی ہے جو اس سے حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس لیے جی میں کبھی شکریہ۔ مقصد کا لفظ استعمال نہیں کرتا، اور نہ ہمارا مسلمانوں کا علم کبھی مقصد کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ استاذ، یہ ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے ایک سوال کہا تھا کہ آپ سے ذرا میں پوچھ لوں۔ یہ امارات کے اندر کہیں جاب کرتے ہیں، دبئی میں۔ تو ان کا سوال یہ تھا کہ وہاں پر لون بہت آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اگر آپ کسی بینک کے اندر آپ کی سیلری گر رہی ہے تو وہ اس کی مناسبت سے آپ کو بہت آسانی سے لون دے دیتے ہیں، اور اس پہ انٹرسٹ ریٹ بولیں یا جو بھی ریٹرن کرنا ہے وہ 2 سے 3% ہوتا ہے، اور وہ بھی اسلامک بینکنگ ہی کی ایک نوعیت ہے وہاں پر۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے اگر میں پیسے نکالوں لون پر اور پاکستان کے کسی بینک کے اندر اس کو رکھ دیتا ہوں تو یہاں سے مجھے 9 سے 10% تک ریٹرن مل جاتا ہے۔ تو کیا یہ کام، اس کے اندر کوئی اخلاقی یا شریعت کے اعتبار سے کوئی ممانعت کا پہلو موجود ہے، یا اس طریقے سے وہاں سے پیسے نکال کے لون پہ یہاں جمع کر کے پاکستان میں پروفٹ کمایا جا سکتا ہے؟ میرے بھائی، جب وہ لون لیں گے، ظاہر ہے کہ لون لینا اپنی ذات میں ایک کام ہے نا جو وہ کریں گے۔ وہ اگر کام جائز ہے اور اس کے لیے لون لیا جا سکتا ہے تو ضرور لیں۔
अब उन्होंने ले लिया, पैसे उनके पास हैं, वो पैसे लेके वो किसी दूसरी जगह चले गए। उन्होंने कोई कारोबार करना है उससे, मिसाल के तौर पर। तो अगर वो कारोबार करने के लिए जाएंगे तो ये उनका इंतखाब है वो क्या कारोबार करते हैं, क्योंकि आपके सवाल से यही समझ में आया कि उन्होंने रुपया ले लिया है। यानी दो चीज़ें होती हैं ना, उसको भी हमारे यहाँ चूंकि हमारा निज़ाम लोन ही कहता है। एक ये है कि बैंक मुज़ारबत कर रहे होते हैं अपनी हकीकत के लिहाज से, वो आपके किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करते हैं, उसको भी लोन ही से ताबीर कर लिया जाता है, उसी से एक इश्तबा पैदा होता है। तो ये सूरत तो बज़ाहिर लगता है कि आपके साइल की नहीं है, बल्कि उन्होंने रुपया ले लिया है, जी यानी जिसको आप पर्सनल लोन कहते हैं। तो जी पर्सनल बिल्कुल। लोन जब वो ले रहे हैं तो उसकी नौइयत तो जाहिर है कि सूदी लोन की है। उन्होंने सूद पर कर्ज ले लिया और आगे से मज़ीद सूद खाने या कमाने की कोई सूरत निकाल ली। तो ये फैसला उन्हीं को करना है। इसमें जायज़ नाजायज़ का सवाल कैसे पैदा हो गया? जाहिर है कि पहला काम भी समझ में नहीं आया कि क्यों किया गया है, और दूसरा काम भी समझ में नहीं आया कि क्यों किया गया है। तो उस्ताद, ये कहा जा सकता है कि जो हमारी इस्लामिक बैंकिंग होती है, ये उस वक्त तक चीज को लोन कहती ही नहीं है जब तक कि कोई एसेट दरमियान में ना आए। यानी जो पर्सनल लोन का मामला है, नॉर्मली इस्लामिक बैंकिंग के थ्रू शायद ये काम किया ही नहीं जा सकता। इस्लामिक बैंकिंग क्या करती है क्या नहीं करती वो एक अलग बहस है। लेकिन लोन हम किसको कहते हैं वो तो हम अपनी शरीयत की रोशनी में देखेंगे ना। यानी जब आप अपनी किसी ज़रूरत के लिए किसी से कर्ज लेते हैं तो जाहिर है कि ये लोन है, इसी को कहना चाहिए मनी लैंडिंग। तो ये ठीक है। काम जब भी आप करेंगे, इसके बारे में दो बातें तय हैं। एक ये कि इस पर कोई मनफत नहीं ली जा सकती, ये एक तबर्रो का अमल है, नेकी का अमल है। और जब इस पर मनफत नहीं ली जा सकती तो इसको कारोबार भी नहीं बनाया जा सकता। तो ये दोनों बातें तो हर कर्ज के बारे में तय है। ना इसको कारोबार बनाया जा सकता है, ना इस पर मनफत का मुतालबा किया जा सकता है। आप अगर किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करते हैं, आप बै व शरा का कोई काम करते हैं जैसे कि मॉर्टगेज में होता है, वो अपनी जगह बिल्कुल जायज़ अमल है। उनके हुदूद व शराइत पर गुफ्तगू हो सकती है, क्या जायज़ है क्या नाजायज़। यानी ये तो अगर ठीक है। इस्लामिक बैंक से इन्होंने कर्ज लिया कम शरह पे और ज़्यादा शरह पे कहीं और दे के उसका सूद ले लिया, चाहे वो इस्लामिक बैंक हो, तो ये तो जायज़ नहीं हो सकता। यानी मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि इस्लामिक बैंक क्या इस तरह के पर्सनल लोन्स देते भी हैं। नहीं, गालिबन नहीं देते, वो यही कह रहे हैं रिजवान रिजवान साहब भी। जी हाँ। तो इस वजह से इसमें इस्लामिक बैंकिंग कहाँ ज़ेर बहस आ गई? यानी हो सकता उन्होंने है एक सूदी कर्ज लिया है और आगे उन्होंने उसको ज़्यादा सूद पर दे दिया है। जी हाँ। तो इसमें मुझसे क्या पूछना है उन्होंने, ये वाज़ेह सी बात है। जी बिल्कुल ठीक। गांधी साहब, आप जब इस बार पाकिस्तान दौरे पे आए तो एक जुमला आपने बार बार जो है वो बोला, और मैं उस पर काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ कि आपने कहा कि अब आपको इस तहरीक को हमारे बगैर लेके चलने की तैयारी करनी है। तो उस जुमले की थोड़ी सी वजाहत कर दें अगर आप। भाई ये बिल्कुल वही बात है जो सब बूढ़े कहते हैं। यानी हम लोग ज़ाहिर उम्र के उस हिस्से में हैं जहाँ अल्लाह के आम कानून के मुताबिक किसी वक्त भी उसका फ़ैसला सादिर हो सकता है। तो इसमें किसी एक शख्सियत पर या शख्सियात पर इन्हिसार करके काम करते रहेंगे तो बाद में हाथ पांव फूल जाएंगे। ज़्यादा अच्छा ये होता है कि जो नई नस्ल में लोग उठ रहे हैं उनको अब अपने तौर पर काम करने की तरबियत दी जाए। मैंने तो इसी चीज़ को पेश नज़र रख कर जिम्मेदारियां लोगों को सौंप दी, और मैं उनसे ये तवक्को करता हूँ कि वो अब इसी तरह ये काम करें कि जैसे हम बूढ़े लोग अब नहीं हैं। वो या काम वो कर रहे हैं, हाँ अलबत्ता जहाँ हमसे कोई फ़ायदा उठाना है वो ज़रूर उठाएं। तो ये आम सी बात है, तो दुनिया में सारे ही बूढ़े लोग कहते हैं, इसमें आपको क्यों ताज्जुब हुआ? ये मुझे लगता है मेरी थोड़ी सी इनसे बात हुई थी, उनका ख्याल ये था कि अब ये कुछ अरसे में अपने काम को मज़ीद मुनज़्ज़म करना चाहते हैं। तो इनको ख्याल होता है कि जो इनमें से वो लोग हैं जिन्होंने ज़िम्मेदारी उठाई है, तो वो कुछ इंतज़ामी कामों में लग जाएंगे और कुछ उनको भाग दौड़ करनी पड़ेगी, तो उनका अपना तज़किया, अपना इल्म हासिल करना, अपनी इबादत में कुछ खलल का अंदेशा होता है। तो ये चाह रहे थे कि आप उन चीज़ों पर कुछ मुतवज्जे करें इनको, जो ये अपने बारे में भी अपनी तरबियत का ख्याल करते हुए ये ज़िम्मेदारी उठाएं। तो कैसे उठाएं?
اور دوسرے یہ کہ جن لوگوں کو یہ دعوت دیں ان میں وہ کیا چیزیں ملحوظ رکھیں جو اس دعوت کا یا لوگوں کو قریب لانے کا کام کرنے میں سب سے زیادہ نمایاں؟ میرے نزدیک آپ کوئی بھی کام کریں تو اس کو دنیا میں جو عمومی اصول ہیں انہی میں رکھ کے دیکھنا چاہیے. مثلا ایک عام آدمی جو کوئی ایسی خدمت انجام نہیں دے رہا ہوتا وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو بھی 8 گھنٹے جا کر ملازمت کرنی ہوتی ہے، اس کو بھی کھیتوں میں ہل چلانا ہوتا ہے، اس کو بھی بہت سی دنیوی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں. تو کیا دین نے یہ تقاضا کیا ہے کہ جو شخص اس پر عمل کرنا چاہے وہ سب دنیوی ذمہ داریاں چھوڑ دیں؟ دنیوی ذمہ داریوں کو انجام دیتے ہوئے ہمیں اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے تر رکھنا چاہیے. ہمیں نماز کے اوقات کی اور اس کے ارکان کی اور اس کی تمام آداب کی حفاظت کرنی چاہیے. ہمیں اپنے باطن کی پاکیزگی کے بارے میں متنبہ رہنا چاہیے. ہمیں اپنے اخلاقی وجود کو پاکیزہ تر رکھنے کی جدوجہد کرنی چاہیے. تو یہ کام تو ہر شخص کو کرنا ہے. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کوئی آدمی کوئی مشن لے کے اٹھا ہے، وہ کوئی سیاسی جدوجہد کر رہا ہے، وہ کوئی سماجی اصلاح کی جدوجہد کر رہا ہے، وہ کوئی ریفارمر ہے. ہر شخص کو ایسے ہی کرنا ہے. اس کے بعد جو اگلا سوال ہو سکتا ہے کہ اس کی مصروفیات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے. تو میرے نزدیک اسی طرح کا توازن اس کو قائم رکھنا چاہیے جو ہم ایک ملازمات کرنے والے، کاروبار کرنے والے آدمی سے متوقع سمجھتے ہیں. یعنی وہ ہر چیز کا حق ادا کرنے کے لیے اپنے ہاں توازن پیدا کرے. اگر ایک شخص ہے، اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، اس کا گھر ہے، اس کی کچھ معاشی ذمہ داریاں ہیں، ان سب کو سامنے رکھ کر آدمی کو اپنی زندگی کا لائحہ بنانا چاہیے. اس وجہ سے میں اس سوال کو متعلق نہیں سمجھتا. میرے خیال میں یہ ہر شخص کا سوال ہے اور یہ ذمہ داری ہر شخص پر عائد ہوتی ہے. وہ اپنے اپنے دائرے میں کچھ خدمت انجام دے رہا ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ سوسائٹی میں کوئی اصلاح کرنے کے لیے اٹھے ہیں تو آپ کو اپنا محاسبہ زیادہ سخت کرنا چاہیے اور اپنے بارے میں زیادہ محتاط رہنا چاہیے. اپنے آپ کو وقتاً فوقتاً اس جدوجہد سے ہٹا کے دیکھتے رہنا چاہیے. جیسے ہمارے یہاں اعتکاف کی روایت قائم کی گئی ہے، رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے جس میں آپ متوجہ اللہ ہو جاتے ہیں تاکہ آپ ایسا نہ ہو کہ کسی کام کی نظر ہو کر رہ جائیں. یہ ہدایت جس طرح سے کوئی خاص کام کرنے والوں کے لیے ہے اسی طرح زندگی کی عام ذمہ داریاں انجام دینے والوں کے لیے بھی ہے. تو اگر یہ نوجوان کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے بھی ظاہر ہے کہ زندگی بھر اسی نوعیت کے کام کیے ہیں. اس کے ساتھ ایسا تو نہیں ہے کہ بیاہ نہیں کیا، بچے نہیں پیدا کیے، ان کی تعلیم تربیت کی ذمہ داریاں انجام نہیں دی. اپنی ہمت اور اپنی استعداد کی حد تک وہ سب کام ہی کیے ہیں. تو اسی توازن سے ہمارے پیغمبر نے سکھایا ہے کہ ہمیں یہ کام کرنے ہیں. اس کو کوئی خصوصی کام نہیں سمجھنا چاہیے. ہر آدمی دنیا میں کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں انجام دیتا ہے. وہاں اس کا محرک بعض اوقات اس کی معاش ہوتی ہے جو اپنی ذات میں اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے. اسی طرح سے بہت سے لوگ ہیں جو دنیا میں بہت بڑے بڑے بزنس امپائر بناتے ہیں. ان کے ہاں بھی بہت زیادہ موٹیویشن ہوتی ہے، بڑی تحریک ہوتی ہے کوئی بڑا کام کر کے دکھانے کی. تو اسی جذبے کو سامنے رکھنا چاہیے. اور جیسے ہم ان سے کہتے ہیں کہ خدا کو فراموش نہ کرنا، اس کو یاد رکھنا، اپنی نمازوں کا اہتمام کرنا، ہر موقع پر دیکھتے رہنا کہ تمہارے اخلاقی وجود کا ظہور کس صورت میں ہو رہا ہے، اسی طرح ہمیں اپنے آپ کو بھی ہر کام میں یہ بات کہتے رہنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ لوگوں کی تربیت سے ہم غافل نہ ہوں. یہی وجہ ہے کہ جو المورد کا پورا پروگرام لکھا ہوا ہے تو اس میں جس طرح تعلیم پر زور دیا گیا ہے اسی طریقے سے خانقاہ کے ادارے پر بھی لوگ اپنا زنگ اتارتے رہیں، وقتاً فوقتاً اس میں آتے رہیں. تو پروگرام ایسے بنانا چاہیے کہ زندگی کا توازن مجروح نہ ہو. اور زندگی کا توازن اسی وقت مجروح نہیں ہوتا جب کہ آخرت کو ہر لحظے پیش نظر رکھا جائے. اور آخرت کے بارے میں وہی بات ہے جو قرآن نے کہی ہے کہ اس کو ترجیح کی جگہ پر رہنا چاہیے. یعنی اگر کسی دوراہے پر یہ محسوس ہو کہ آخرت نظر انداز ہو رہی ہے تو فوراً رک جانا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنی تربیت کے لیے اپنے آپ کو کچھ وقت کے لیے الگ کر کے دیکھ لینا چاہیے کہ میں کہیں غلط راستے پر تو نہیں بھاگتا دوڑتا آگے بڑھ رہا. یہی چیزیں ہیں جس کو ملحوظ رکھیں اور ملحوظ رکھتے ہوئے
اپنا کام انجام دیتے رہیں اور اس میں وہی طریقے اختیار کریں جس میں لوگوں کی کوئی ذمہ داری نہیں لوگ لے بیٹھتے. اسی وجہ سے میں کوئی باقاعدہ نظم، باقاعدہ جماعتیں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا، اس میں بڑی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. سیاست میں تو ناگزیر ہوتا ہے، تو اس کام کو خدمت کے جذبے سے انجام دینا چاہیے، جس میں آپ لوگوں کی خدمت انجام دے لیتے ہیں، ان سے کوئی بہت توقعات وابستہ نہیں کرتے. تو ہمارے پیش نظر کیا ہے؟ یہ ہے کہ لوگوں میں اقدار کا شعور پیدا ہو، یعنی ویلیوز کا شعور پیدا ہو جائے. میرے نزدیک یہی ہماری قوم کا بنیادی مسئلہ ہے. یعنی وہ اپنی تہذیبی اقدار سے، اپنی علمی اقدار سے، اپنی سیاسی اقدار سے بالکل غیر متعلق ہے. اس کے نتیجے میں جو اقدار ایک صحیح شعور کے بغیر عمل وجود میں آتا ہے، اس عمل کے تضادات میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں. تو اگر ان میں ہم ایک اقدار کا شعور پیدا کر دیں تو اس سے ایک سوشل ریفارم کا کام ہوگا، اور اسی کو میں سوسائٹی کی بڑی خدمت سمجھتا ہوں. یعنی ظاہر ہے کہ آدمی دین کا علم سیکھتا ہے اور یا کسی اور علم میں کوئی کمال حاصل کرتا ہے، اس کے کچھ تو اس کی ذات کے ساتھ متعلق فوائد اور حاصلات ہوتے ہیں. لیکن سوسائٹی میں اگر آپ جاتے ہیں تو یا آپ سیاسی جدوجہد کرتے ہیں یا ایک ریفارمر کا کام کرتے ہیں. تو یہ جو کام میرے خیال میں ہمارے کام کی تعبیر بن سکتا ہے، وہ یہی کام ہے، ریفارمیشن. یعنی ہم اپنی سوسائٹی کو اقدار کے معاملے میں ریفارم کرنا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ہاں اقدار کا ایسا شعور پیدا ہو جائے کہ وہ پھر اس کی بنیاد پر اپنا عمل انجام دے. جب وہ اس کی بنیاد پر اپنا عمل انجام دے گی، وہاں بھی اختلافات ہوں گے، مختلف آراء ہوں گی، مختلف شخصیات سے ربط ہوگا، لیکن وہ رشتہ وجود میں آ جائے گا جو پوری سوسائٹی کو صحیح جگہ پر کھڑا کر دیتا ہے. اور پھر اس کی نگرانی کی جائے تو معاشرے میں بڑی حد تک اطمینان، سکون اور ترقی کے مواقع پیدا ہوتے ہیں. تو یہ چند باتیں ہیں جو میں بہت شکریہ وقتاً جی. فوقتاً عرض کرتا رہتا ہوں. غامدی صاحب، مارٹگیج کے بارے میں آپ کی رائے سے ہم واقف ہیں. تو آپ یوزیبل اور کنزیومیبل چیزوں میں بھی تفریق کرتے ہیں، اور پھر اس سے ظاہر ہے کہ فرق پڑ جاتا ہے ہم ان چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں. لیکن جب ہم مطلب کوئی انسان ہاؤزنگ لون لے لیتا ہے اور اس کو مکان وہ بائی کر کے دے دیتے ہیں، بینک دے دیتا ہے، اور اگر وہ واپس اس کو پے نہیں کر پاتا، تو پھر تو بینک اپنا لون ریکور کرے گا وہ پراپرٹی بیچ کر. لیکن اس کی مالیت اگر وہ نہیں رہی جو تھی، تو پھر وہ اس کے دوسرے ایسٹس کے پیچھے آ جائیں گے اس شخص کے. تو یہ ظلم نہیں ہے اس میں پھر؟ اور جو مہاجنی سود ہے یا جو پرانے زمانے کا سود ہے، اس میں کیا فرق رہ جاتا ہے کہ وہ اگر اس شخص کی زندگی خراب کر دیں یا اس کی کریڈٹ ریٹنگ خراب ہو جائے؟ آپ نے بنیاد صحیح نہیں بیان فرمائی. بنیاد یہ ہے کہ کوئی قرض لینے کا معاملہ ہوا ہی نہیں، بیع و شراء ہوا ہے. بینک نے ایک مکان بیچ دیا ہے، ایک مکان خریدا اور وہ آپ کو بیچ دیا ہے. آپ نے اس کو خرید لیا ہے، اب آپ نے اس کی قیمت ادا کرنی ہے. تو یہ قیمت تو انہوں نے لینی ہے آپ سے. یہاں معاملہ ہی بیع و شراء کا ہوا ہے. خدا کا شکر کیجئے، اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہوتا تو وہ قرض آپ اگر ضائع کر بیٹھتے تو پھر پائی پائی دینی پڑتی نا اس کی بھی. تو یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ آپ نے پرائس دینی ہے، قیمت دینی ہے، اور اس میں کچھ نہ کچھ آپ کے پاس اس مکان کی صورت میں موجود ہے جس کو آپ بیچ سکتے ہیں. قیمت کم ہو گئی، زیادہ ہو گئی، لیکن پرائس تو آپ کو دینی ہے. تو پہلے تو یہ ہے کہ یہ معاملہ میرے نزدیک قرض کا ہوا ہی نہیں ہے، یہ معاملہ بیع و شراء کا ہوا ہے. اس کو ایسے دیکھیے کہ آپ بازار میں گئے، آپ نے جا کے ایک موٹر سائیکل خریدی ہے اور وہ اقساط پر خرید لی ہے، وہ لے آئے ہیں آپ. تو اب آپ کو بہرحال اس کی قیمت ادا کرنی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیع و شراء کے اس معاملے میں چونکہ اس طرح کے حادثے بھی پیش آ جاتے ہیں، تو اس لیے اس کو اور زیادہ منصفانہ بنانا چاہیے. اور وہ بہت سے دوسرے معاملات بھی ایسے ہیں جن کو منصفانہ بنانا چاہیے. میں نے خود دیکھا ہے، بہت سے لوگ ہیں وہ بعض مکانوں کے سودے کر لیتے ہیں، اس میں بعض اوقات رقموں کی ادائیگی ہو جاتی ہے، اس میں دیے ہوئے بیانے بعض اوقات لاکھوں روپے میں ضائع ہو جاتے ہیں. تو یہ سب معاملات بیع و شراء میں بھی ہوتے ہیں. اگر بیع و شراء میں کوئی ظلم ہوا ہے، کوئی زیادتی ہوئی ہے، تو اس کو دور کرنے کے قوانین بنانے چاہیے. لیکن یہ معاملہ قرض کا ہوا ہی نہیں ہے. تو میرا کہنا یہ نہیں ہے کہ جب آپ قرض کا معاملہ نہیں کرتے تو پھر کوئی ظلم نہیں ہوتا، پھر کوئی زیادتی نہیں ہوتی،
پھر کوئی استحصال نہیں ہوتا. استحصال بیع و شراء میں بھی ہوتا ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی بازار میں بیٹھا ہوا ہے لیکن بہت منافع لیتا ہے، منافع کو بھی ایک حد میں رہنا چاہیے، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ لوگوں کے استحصال ہی کے بارے میں آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. بس دیکھنے کا زاویہ تبدیل کرنا ضروری ہے کہ یہ معاملہ بیع و شراء کا ہوا ہے، خرید و فروخت کا ہوا ہے. خرید و فروخت کا جہاں معاملہ ہوگا وہاں قیمت ادا کی جاتی ہے. جب آپ قیمت ادا کریں گے تو معاہدے کے مطابق آپ کو ادا کرنی چاہیے پوری کی پوری. اس میں اگر کوئی رعایت مقصود ہے یا دینی جانی چاہیے یا انصاف کا تقاضا ہے، اس کے اوپر ضرور بات بھی کرنی چاہیے، اور جو ادارے یہ کام کرتے ہیں ان سے توجہ دلا کے اس میں تبدیلیاں بھی کرانی چاہیے. لیکن اپروچ یہ نہیں ہوگی کہ یہ سود ہو گیا ہے. نہیں، یہ کہ ہر کام منصفانہ ہونا چاہیے، ہر کام میں لوگوں کے ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے، ہر کام میں گہانی ناگہانی آفتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے. تو یہ سب چیزیں وہاں بھی کہی جائیں گی، لیکن یہ معاملہ بنیادی طور پر بالکل الگ ہے. یہ بیع و شراء کا معاملہ ہو. جی استاذ، میں اسی موضوع کے اوپر تھوڑی سی آپ کی مزید تصریح چاہ رہا تھا، اور تھوڑا سا اپنے سوال کو مزید بہتر کر کے پیش کرنا چاہ رہا تھا آپ سے، کہ مثال کے طور پہ کوئی شخص باہر کسی ملک میں یا دبئی میں جاب کر رہا ہے، وہاں سے وہ پرسنل لون ہی لیتا ہے. یہ بات طے ہو گئی کہ اس نے پرسنل لون لیا. فار ایگزامپل اس نے 10 لاکھ روپے پرسنل لون میں لیے، اور یہاں لا کے اس نے کسی اسلامک بینکنگ کی سیونگ اکاؤنٹ میں وہ پیسے ڈال دیے. اب اسلامک بینکنگ ہمیں یہ کہتی ہے کہ جو پیسے آپ سیونگ اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں ہم اس کو آگے اچھی جگہ پہ انویسٹ کرتے ہیں، اور اس سے جو ریٹرن آپ کو ملتا ہے وہ چینج بھی ہوتا رہتا ہے، فکس نہیں ہے. تو آپ اس کو مثال کے طور پہ سود نہ لیں، بلکہ یہ تو وہی ریٹرن ہے جو ہم ان مختلف جگہوں پہ انویسٹ کر کے کما رہے ہیں. تو اس متعین صورتحال کے بارے میں استاذ بتائیں کہ اس کے اندر کوئی خرابی آپ کو نظر آتی ہے؟ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ اس کو اتنا پیچیدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. سیدھی بات کریں کہ ایک آدمی نے سود پر قرض لیا اور کاروبار کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے استاذ جی، ایسا بس لے لیں. ختم ہو گئی بات. پہلا کام سود پر قرض لینے کا ہے، دوسرا کام کاروبار کرنے کا. یہ بالکل جائز کام ہے. کیونکہ استاذ وہ جو اس نے سود پہ قرض لیا ہے وہاں پر وہ سود پر ریٹرن دے رہا ہے، نہ کہ یہ ہے کہ کسی سے سود یعنی کہ قرضہ لینے کے بعد اس سے سود مانگ رہا ہے. تو اس بس میں تو وہیں کوئی تک خرابی رکھیے نظر. نا، جی یعنی جی جی. بات کو بھی وہیں تک رکھیے. سود ہوں پر قرض لینا کسی ضرورت کے تحت کوئی ناجائز جی کام جی. نہیں ہے. میں بتا چکا ٹھیک ہے. ہوں. آگے کیا کیا ہے اس نے، آگے کا عمل آگے کے لحاظ سے دیکھا جائے گا. ایک آدمی ٹھیک ہے. نے سود پر قرض لیا 10 لاکھ روپیہ، پرسنل لون لیا اور جا کے دکان کھول لی. تو دکان کھولنے کا جو عمل ہے وہ تو کاروبار ہے. وہ کاروبار جائز بھی ہو سکتا ہے، ناجائز بھی ہو سکتا ہے. اس میں کیوں سوال پیدا ہو؟ بس پہلا کام جو اس نے کیا ہے اس کے بارے میں ہمارے عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرض سود پر لینا بھی ممنوع ہے. میں نے یہ عرض کیا ہے کہ لینے کے اوپر کوئی ممانعت نہیں ہے، ضرورت کے وقت لیا جا سکتا ہے. بس بات ختم ہو گئی. تو اس کو اتنا پیچیدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن جاوید صاحب یہ احساس ضرور ہوتا ہے، یہ سادہ صورت میں یہ بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے آپ نے کم شرح پہ قرض لیا، اس پہ تھوڑا سود دیا، اور آپ دوسری جگہ پہ آ گئے جہاں پہ نظام اس طرح کا ہے جیسے ہمارے یہاں کا اسلامی بینکنگ کا نظام ہے. تو اس میں اس کا کوئی ارادہ کاروبار کرنے کا تو ہے ہی نہیں. جو بینک میں پیسہ رکھواتا ہے وہ کوئی کاروبار کرنے کے ارادے سے تو نہیں کرتا، وہ تو اصل میں اس پہ منافع لینے کے لیے کر رہا ہے. تو یہ اس کی جو قانونی شکل جیسے اب بتا دی گئی ہے کہ بھئی وہ تو اصل میں کاروبار کرتے ہیں اسلامی بینک بھی، ورنہ بعد نظر میں یہ چیز کچھ کھٹکتی ہے. جی ظاہر ہے یہ اسی طرح کھٹکے گی نا کہ آپ کیا کاروبار کر رہے ہیں. میری تو گزارش صرف یہ ہے کہ ہر چیز کو الگ الگ دیکھیں. ایک عمل وہاں ہوا ہے، اس نے سود پر قرض لے لیا. سود پر قرض لینے کے عمل کو وہاں دیکھا جائے گا. لینے کے بعد کیا کیا؟ دکان کھول لی جا کے، کوئی مکان خرید لیا، کوئی پلاٹ لے کے بیچنے کا فیصلہ کر لیا، یا کسی دوسری کمپنی میں جا کے اس نے انویسٹمنٹ کر دی، کوئی اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کر دی. تو وہاں جو کام ہو رہا ہے اس کو اس کے لحاظ سے دیکھا جائے گا کہ وہ کیا کوئی جائز کام ہے. تو کاروبار جو ہے وہ بالواسطہ بھی ہوتے ہیں، بلا واسطہ بھی ہوتے ہیں، مزاربت کے طریقے پر بھی ہوتے ہیں، کاروبار شراکت کے طریقے پر بھی ہوتے ہیں، براہ راست بھی ہوتے ہیں. تو ہر کاروبار کو الگ دیکھا جائے گا. تو یہ دونوں چیزیں بالکل الگ الگ ہیں. اس میں جو پہلا کام کیا گیا ہے اس پر زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی تم نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ جس کام پر مجھے اعتراض ہے. تو بس پہلے کام کو پہلے لحاظ سے اعتراض کریں گے جو بھی کرنا ہے، دوسرے کام کو دوسرے لحاظ سے دیکھیں گے.
تو ہر چیز کو اس کی اپنی جگہ پر دیکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ان کے باہمی رشتے پیدا کر کے ہم اس میں پیچیدگی بنا لیں۔ ایک عمل ہوا ہے وہاں سے سود پر قرض لینے کا، اس کو وہاں دیکھ لیں گے۔ آگے ایک عمل ہوا ہے کاروبار کرنے کا، کاروبار وہ دکان کھول کے بھی کر سکتا تھا، کوئی اسٹاک خرید کے بھی کر سکتا تھا، وہ کسی کمپنی میں انویسٹمنٹ کر کے بھی کر سکتا تھا۔ اس نے جا کے ایک دوسرے نظام میں یہ کام کر ڈالا۔ تو وہ کام اگر اس کے اپنے پاس پیسے ہوتے تو کیا غلط کیا اس نے یا صحیح کیا، اس کو اس طرح دیکھا جائے۔ تو دونوں چیزوں کو الگ الگ دیکھ کے جو حکم لگتا ہے وہ لگا دیجیے اس کے اوپر۔ سر سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ پاکستان سے کچھ بچے باہر جاتے ہیں تو یونیورسٹیز ان سے ایک سٹیٹمنٹ کا مطالبہ کرتی ہیں، بینک سٹیٹمنٹ کا۔ تو عموماً لوگوں کے پاس اتنی رقم نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بینک اکاؤنٹ میں کوئی کروڑ روپیہ یا 80 لاکھ 90 لاکھ روپیہ شو کر سکیں۔ تو وہ لوگ پھر یہ کرتے ہیں کہ وہ کسی شخص سے لیتے ہیں اور اسے کچھ قیمت ادا کر دیتے ہیں۔ وہ بینک اکاؤنٹ میں پیسے رکھتے ہیں اور اس پہ کچھ پیسے ادا کرتے ہیں اس شخص کو، اور اس سے ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہ بھی سود، ایک تو وہ اخلاقی اس میں برائی تو ہے، اندازہ بھی ہے اس کا، لیکن کیا یہ بھی سود کے زمرے میں ہی آئے گا؟ یعنی پیسے انہوں نے جو لیے ہیں اس پر تو پیسے ظاہر ہے کہ کس طریقے سے لیا، قرض ہی لیا ہے نا۔ وہ پیسے لیتے ہیں صرف اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں، استعمال نہیں ہوتے وہ پیسے۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے 10 دن 15 دن کے لیے قرض ہی لیا ہے نا۔ جی بالکل۔ کسی جگہ مہینہ ہوگا، کسی جگہ 2 مہینے ہوں گے، تو قرض پر جب وہ ادا کر رہے ہیں کچھ، تو وہ ظاہر ہے کہ سود ہی ہے اور تو کوئی چیز نہیں۔ اصلاً تو یہ ہے کہ وہ آپ کے پاس آئے، آپ کا بھائی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ قانونی تقاضا ہے، مجھے اس کو پورا کرنا ہے۔ وہ تو اب دیکھیے نا، ویزے کے لیے بھی آپ کو درکار ہوتے ہیں 2-4 لاکھ روپے، ہر ملک کہتا ہے کہ جمع کرا کے ہمیں بتائیں، تو آپ نے کہا کہ میں دے دیتا ہوں آپ کی جگہ۔ تو یہ اصلاً تو تبرع کا عمل ہے نا، آپ نے اپنے بھائی کی مدد کر دی، اسی کو سود کہتے ہیں اگر اس پر منفعت کا مطالبہ کیا جائے۔ ایک خاتون کا سوال تھا کہ خواتین کا ذکر جو قرآن مجید میں آتا ہے اکثر و بیشتر، وہ کچھ ثانوی طور پر آتا ہے، زیادہ تر مردوں سے بات ہوتی ہے، انہی کا ذکر ہوتا ہے، تو ان کو اس کا احساس تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ یہ بات ہی صحیح نہیں ہے۔ قرآن مجید میں انسانوں کو خطاب کیا جاتا ہے، اس کے لیے جو مذکر کے صیغے ہیں دنیا کی ہر زبان میں وہی استعمال ہوتے رہے ہیں، عربی زبان میں بھی یہی تھا۔ یہ تو موجودہ زمانے میں لوگوں نے آ کے تفریق کرنا شروع کی ہے، ورنہ دنیا کی ہر زبان میں ایسے ہی ہوتا رہا ہے۔ یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے کہ وہاں مردوں سے خطاب کیا گیا ہے، ہر جگہ انسانوں سے خطاب کیا گیا ہے۔ بعض جگہوں پر مردوں کو الگ کر کے کوئی بات کہی گئی ہے اور عورتوں کو الگ کر کے کہی گئی ہے بعض جگہوں پر، ورنہ زیادہ تر خطاب انسانوں سے بحیثیت انسان ہے۔ اور یہ جو آج خطاب اگر کیا جاتا ہے، اگر خدا آج اس بات کو ہم سے کرتے تو وہ اس زمانے کے لحاظ سے پھر وہ انسانوں میں مرد و عورتوں کا اس لحاظ سے گفتگو میں کلام کرتے کہ یہ مسئلہ نہ پیدا ہوتا، جو آپ جیسے کہہ رہے ہیں اس دور اس میں۔ وقت بھی ایسے ہی پیدا ہوتا ہے جی، ابھی تک تو زبان میں جو کوئی تبدیلی ایسی نہیں آئی۔ کہہ سکتے ہیں آپ کے کچھ اصرار کیا جا رہا ہے، مثال کے طور پر میں اس وقت جو زبان بول رہا ہوں یا آپ بول رہے ہیں، اس میں ہم تو یہ تفریق نہیں کر رہے۔ ابھی میں نے جب یہ کہا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کرنا چاہیے یا ان کو اس طرح سے قرض لینا چاہیے یا یہ کرنا چاہیے، تو یہاں میں نے یہ تفریق تو نہیں کی کہ میں مردوں سے خطاب کر رہا ہوں یا عورتوں سے، انسانوں ہی سے بات ہو رہی۔ بہت نوازش جی، جزاک اللہ، خدا حافظ۔ بہت